کر رہا ہے یہ راوی بیاں کربلا، اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا، سینہ شاہ پابند شاہ ہدا اور شبیر کہتے تھے یہ بارہا، ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا، تم پہ آ جائے گا صبر کا مرحلہ، بات ساری سکینہ نے شہ کی سنی اور جواباً وہ بس اتنا کہتی رہی، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، بول شبیر اے میری نور نظر، تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر، تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر، بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، شاہ کہنے لگے اے میری لاڈلی، تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی، آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی، بولی شہزادی مجھ کو نہیں ہے کوئی، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، پھر کیا شہ نے بیٹی سے کچھ یوں سخن، تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں، اب تماچے لگائے گا شمرے لئی، سن کے یہ بات کہنے لگی وہ حزین، شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے، صلوات پڑھیے۔ 1444 ہجری کی آج 8 محرم ہے اور میٹرو ون نیوز کی جانب سے یہ عشرہ منعقد ہے، اور آپ حضرات مسلسل 7 روز سے قرآن مبین اور فضائل معصومین پہ تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ میں نے شاید تیسری تقریر یا چوتھی تقریر میں کہا تھا کہ مولا علی نے ایک خطبہ دیا جو کہ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے اور بھی دیگر کتابوں میں موجود ہے، اور کہا کہ میں وہ ہوں کہ جو رسول کے کاندھوں پہ سوار ہوا، اور میں نے آپ کے سامنے وہ پیش کیا کہ جو میں نے 2 مصرے آپ کے سامنے پڑھے تھے کہ کاندھے پہ کبھی باپ کبھی پشت پہ بیٹا، ہم نے تو نبوت پہ امامت ہی کو دیکھا۔ تو پوچھا گیا، 5ویں امام سے پوچھا گیا، امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ، مولا سے پوچھا گیا، کہا مولا یہ بتائیے کہ فتح مکہ میں رسول اللہ نے علی کو اپنے کاندھے پر کیوں چڑھایا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے علی کو اپنے کاندھے پہ اس لیے چڑھایا تھا تاکہ دنیا کو بتائیں کہ معصوم کے دوش پہ صرف معصوم قدم رکھ سکتا ہے۔ معصوم کے دوش پہ صرف معصوم قدم رکھ سکتا ہے۔ دیکھیے آپ مسلسل ہر خطیب سے، ہر ذاکر سے، علماء سے آپ یہ مجلس سنتے رہتے ہیں کہ امام سے روایت ہے یا کوئی اور روایت آپ سنتے ہیں کہ فرمایا گیا کہ راوی کہتا ہے، مگر دیکھیے لطف جب آتا ہے جب معصوم کے فضائل سنائے۔
यानी पांचवें इमाम अपने जद अली की फजीलत सुना रहे हैं, लुत्फ कुछ और है, इसलिए वो भी सरशारी की कैफियत में आया और उसने कहा मौला जिदनी बयाना, मौला और बयान कीजिए। आपने कहा मामून बिन हर्ब हिलाली सुन, फतेह मक्का के रोज रसूल अल्लाह ने अली को अपने दोष पे इसलिए बुलंद किया था ताकि दुनिया को बताएं कि शमा जब जलती है तो शमा नीचे होती है और लौ ऊपर होती है। रसूल अल्लाह शमा बने थे, अली को शमा की लौ बनाया था ताकि दुनिया में रोशनी अली फैलाएंगे। अल्लाहुम्मा ताकि दुनिया में रोशनी अली फैलाएंगे। अब देखिए ज़ाहिर है अभी आपको भी लुत्फ आ रहा होगा कि कितनी सारी वजह हो सकती हैं। ज़ाहिर है मासूम जवाब दे रहे हैं और मासूम वो हैं कि जिसके पास हर चीज़ का इल्म है। कोई शय ऐसी नहीं है कि इमाम या मासूम के पास किसी चीज़ का इल्म ना हो। आप कोई भी सवाल पूछे मासूम उसी वक्त जवाब देता है, ये मासूम की निशानी है। यानी मासूम कभी ना नहीं कहता कि मुझे इसका जवाब नहीं मालूम। आप मुझसे कोई सवाल पूछें, मैं कहूँगा नहीं मुझे इसका जवाब तो नहीं मालूम। तो इससे ये पता चला ज़ाहिर है मैं तालिब इल्म हूँ। या अगर आप किसी इल्म वाले से भी पूछें तो वो भी ये कहेगा, अगर उसको नहीं मालूम तो वो कह देगा नहीं मालूम। मगर मासूम वो है जो कभी ये नहीं कह सकता मुझे नहीं मालूम, मालूम है फौरन जवाब देंगे। तो कहा मौला बहुत लुत्फ आ रहा है, जिदनी बयाना, मौला और बयान कीजिए। आपने कहा मामून बिन हर्ब हिलाली सुन, फतेह मक्का के रोज रसूल अल्लाह ने अली को अपने कांधे पे इसलिए चढ़ाया था ताकि दुनिया को बताएं कि अली को एक शजर बनाया था कि इसी शजर से शाखें बनेंगी और मेरा शजरा इससे फैल जाएगा। इसलिए कुरान में अल्लाह ने कहा का शजरतन तय्यबतिन कलिमतिन तय्यबतिन, यानी शजरा तय्यबा की मिसाल अली को बनाया कि नस्ल जो मेरी चलेगी वो फातिमा और अली से चलेगी। कहा मौला बहुत लुत्फ आ रहा है, जिदनी बयाना, मौला और बयान कीजिए। आपने कहा मामून बिन हर्ब हिलाली सुन, अगर मैंने तुझे अब बताया तो तुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए बेदार हो किसी ने कहा अगर अब मैंने तुझे बताया तो तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि तू बाहर जाकर कहेगा कि माज़ल्ला नाउज़ुबिल्ला मोहम्मद बाकिर दीवाने हो गए हैं, झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैं तुझे नहीं बताऊंगा। अब देखिए आप भी परेशान हैं। 3 फजीलतें मौला ने गिनवा दी। मासूम के दोष पे मासूम कदम रख सकता है, अली को शमा बनाया, अली को शजर बनाया। चौथी भी सुना देते मगर नहीं सुनाई। क्यों नहीं सुनाई आपको वजह बता रहा हूँ। जाबिर से रिवायत है, इमाम से ही, 5 इमाम से रिवायत है और कहा गया कि हाँ मौला अपनी फजीलत ने मुझे कुछ सुनाई है। इमाम ने 50,000 हदीसें सुनाई और कहा जाबिर खबरदार लोगों को नहीं बताना। अब जाबिर परेशान। आज मैंने आपको कोई भी, जैसे फर्ज कीजिए मैंने आपको कल दुरूद की फजीलत बताई थी, आपके जहनों में है कि दुरूद पढ़ने से ये होता है, दौलतमंद होता है इंसान, दिलों से निफाक और कीना दूर होता है। तो आप यकीनन किसी न किसी फर्द को, किसी दोस्त को, घर में से किसी को जाके बताएंगे कि आज मुझे मजलिस में से ये नई चीज़ मालूम हुई है। सोचिए जाबिर के सीने में 50,000 हदीसें हैं, जाबिर के सीने का क्या हाल होगा। कहा मौला ने लोगों को मना किया है, मैं जाके जंगल में सुना देता हूँ। जाबिर ने कहा जैसी मैंने जंगल में जाके पहली हदीस सुनाई, जंगल में आग लगी और परिंदे जल जल के गिरने लगे, परिंदे जल जल के गिरने लगे। वो उसने कहा कि शायद रेगिस्तान का ज़र्फ बड़ा होता है, मैं रेगिस्तान को हदीस सुनाता हूँ। जाबिर ने कहा जैसे ही मैंने रेगिस्तान में जाके दूसरी हदीस सुनाई, मिट्टी का तूफान आ गया। जाबिर ने कहा वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा शायद कुएं का ज़र्फ बड़ा होता है, क्योंकि अली कुएं से बातें करते थे। एक मर्तबा कुएं में मुंह डाल के तीसरी हदीस सुनानी शुरू की तो तूफान नूह की तरह कुआं उबलने लगा। वो इमाम के पास आया, जुमला आपके हवाले, वो इमाम के पास और कहा मौला मेरे साथ ऐसा हुआ है। इमाम ने कहा जाबिर घबराओ मत। जाबिर का हाथ पकड़ा और जाबिर को साथ लेके गए, चादर बिछाई और खुद बैठ गए और कहा जाबिर अब पढ़ हमारे फजाइल, हमारे सिवा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता।
روایت سن لی, جملہ آپ کے حوالے کر دوں کہ علی کے فضائل اعلیٰ ظرف تو برداشت کر سکتے ہیں, کم ظرف نہیں کر سکتے. دیکھیے ظرف چاہیے علی کے فضائل کو برداشت کرنے کے لیے, اور یہ وہی علی ہیں کہ جس میں نے تقریر میں کہا کہ لفظ فضیلت جس کے لیے خلق ہوا ہو. روایت ایسی ہے کہ مسجد میں علی, آج 8 محرم ہے نا, مسجد میں علی دوڑی دوڑی جناب فضا آئیں, کہا وہ آ گیا جس کے آپ منتظر تھے, وہ آ گیا جس کے آپ منتظر تھے. جس کا انتظار رسول کریں اسے علی کہتے ہیں, جس کا انتظار علی کریں اسے عباس کہتے ہیں. تو کہتے ہیں مولا کہہ دیکھیے 2 رخ سے روایت ہے, سیرت عباس کتاب کا نام ہے, اور 2 رخ سے روایت ہے, دونوں رخ سنا دیتا ہوں آپ کو. پہلا یہ ہے کہ دومد و ثاقبہ کتاب میں یہ جملہ ہے کہ جناب سیدہ نے وصیت میں کہا, یا علی آپ کو ایک بیٹا ہوگا اور اس بیٹے کا نام میں عباس رکھ رہی ہوں, اسے میرا سلام کہیے گا. جسے سیدہ سلام کریں اسے عباس کہتے ہیں, جس کا نام سیدہ رکھیں اسے عباس کہتے ہیں, جسے سیدہ اپنا بیٹا کہیں اسے عباس کہتے ہیں. عباس سید بھی تھے, عباس معصوم بھی تھے. کہتے ہیں مولا گئے اور کہا بی بی زینب کی گود میں ہیں عباس, 4 شعبان 26 ہجری. کہا زینب کیا نام سوچا ہے؟ کہا بابا نام تو مادر گرامی بتا کے جا چکی ہیں, آپ بتائیے. کہا میں آج سے اسے ابو الفضل کہوں گا. یعنی دیکھیے فضل مولا کے بیٹے کا نام ہے مگر تیسرے بیٹے کا نام ہے. اگر کنیت کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں تو مولا کا نام ہونا چاہیے تھا, لقب ہونا چاہیے تھا ابو محمد, کیونکہ بڑے بیٹے کا نام ہے محمد, تیسرے بیٹے ہیں فضل. تیسرے پہ کنیت نہیں ہے, اصل مطلب یہ ہے ابو الفضل یعنی فضیلتوں کا باپ. فضیلتوں کا باپ یعنی جس کے لیے لفظ فضیلت خلق ہوا ہے وہ عباس کو کہہ رہے ہیں کہ تم فضیلتوں کے باپ ہو. تو سوچئے کیا فضیلت ہوگی عباس کی. یہ ایک روایت. دوسری روایت حسین کی گود میں, کہا بیٹا کیا نام سوچا ہے, جبکہ آپ کو میں نے سنا دیا کہ جناب سیدہ نام تجویز کر گئی تھی, مگر دوسری روایت آپ کو سنا رہا ہوں. کہا بابا یہ مجھے بھپرا ہوا شیر نظر آتا ہے, میں اسے عباس کہوں گا. بھپرا ہوا شیر ہو بہو علی ہیں, میدان میں جاتے ہیں تو سب کانپ جاتے ہیں, سب کو لگتا ہے علی آ گئے. 14 برس کے ہیں, میدان میں پہنچے, چہرے پہ نقاب, سب نے کہا علی ہیں یہ تو, مگر چہرے پہ نقاب ہے, سمجھ نہیں پا رہے علی ہیں یا کون ہے. عباس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں, مگر کہا کہ چہرے پہ نقاب کیوں ہے, آنکھیں تو علی جیسی ہیں, ماتھا تو علی جیسا ہے, سینے کی چوڑائی تو علی جیسی ہے, قد و قامت تو علی جیسی ہے, مگر نہ جانے چہرے پہ نقاب کیوں ہے. آپ سب نے صفین سنی ہوئی ہے, میں صفین نہیں سنا رہا, صفین سے ایک جملہ سنا رہا ہوں. عباس نے 7 بیٹوں کے 2 ٹکڑے کیے جیسے علی کرتے تھے. صفین آپ نے سنی ہے, چلیے صفین سنا دیتا ہوں. آیا ایک شخص, کہا کہ میرے 7 پہلوان بیٹے ہیں, ایک جائے گا قتل کر کے آ جائے گا. وہ مولا کے سامنے آیا, عباس نے اس کے برابر کے 2 ٹکڑے کیے, برابر کہ اگر دونوں کو تولے تو ایک جیسے ہوں, جیسے علی کرتے تھے ایسے ہی برابر کے 2 ٹکڑے کیے. دوسرا بیٹا آیا, دوسرے کے ساتھ بھی یہی ہوا. 7 بیٹوں کی لاش پڑی تھی, اب اس کا باپ خود آیا. عباس نے کہا آؤ اب تم آؤ. عباس نے اس کے بھی برابر کے 2 ٹکڑے شروع کیے. اب جب برابر کے 2 ٹکڑے کیے نا تو صفین کے لشکر کو یقین ہو گیا, اب تو ہمیں یقین ہے, آنکھیں بھی علی جیسی بتا رہی ہیں, ماتھا بھی علی جیسا بتا رہا ہے, سینے کی چوڑائی بھی علی جیسی بتا رہی ہے, قد و قامت بھی علی جیسی بتا رہی ہے, اور تلوار کا چلانا بھی علی جیسا بتا رہا ہے. اب تو یہ علی ہیں. اب صفین کا لشکر حیران تھا, ارے یہاں بھی. ایک مرتبہ عباس نے جب یہ حملہ کیا تو دوسرے گھوڑے پہ علی آئے, چہرے پہ نقاب. 2 علی ایک ساتھ صفین میں دیکھے, 2 علی ایک ساتھ صفین میں دیکھے. اب صفین کے لشکر نے کہا ارے یہاں بھی علی کھڑے ہیں, یہاں بھی علی کھڑے ہیں. میرا دل یہ کہتا ہے کہ صفین کے لشکر نے زور زور سے پکار کے کہا ہوگا علی 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 علی.
اب مرزا دبیر کے یہ صفین پڑھنے کے بعد کون بند بھولے گا کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. ارے رن ایک طرف چرخ گہن کانپ رہا ہے. ارے رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے. شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. جب یہ صفین پریشان ہو گیا کہ یہاں بھی علی ہیں یہاں بھی علی ہیں تو عباس نے چہرے پر سے نقاب کو ہٹایا. علی نے ہٹایا. کہا ہاذا قمر بنی ہاشم, تم بنی ہاشم کے چاند ہو. دیکھیے جس گھر میں سب چاند ہوں اس کو میدان میں چاند کہنا فضیلت ہے. جس گھر میں سب کے سب چاند ہیں اس کو میدان میں چاند کہا. اب اس سے بڑی فضیلت میرے ذہن میں نہیں ہے, آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور پھر مسائل پہ آؤں گا. آخری جملہ فضائل کا کہ جبریل آتے تھے حسن اور حسین کا جھولا جھلانے, مگر حسن اور حسین عباس کا جھولا جھلاتے تھے. کیا فضیلت ہے یہ کہ جس کا جھولا جبریل جھلائیں مگر حسنین جس کا جھولا جھلائیں اسے عباس کہتے ہیں. یہی وہ عباس ہیں کہ جن کی شجاعت مشہور تھی. کہا تھا عمر سعد نے کہ عباس کے مقابلے کے لیے رکھا ہے تمہیں. عباس کے دو ہی تو ارمان تھے, ایک تلوار چلانا اور ایک سکینہ کو پانی پہنچانا. دونوں ارمان پورے نہ ہو سکے. ارمان پورے ہوں گے عباس کے جب مہدی آئیں گے. مہدی کی ذوالفقار جب نکلے گی تب عباس کا ارمان پورا ہوگا. کہا آقا جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجئے. کہا عباس کیسے اجازت دے دوں, تم میرے لشکر کے علمدار ہو. ایک مرتبہ دائیں دیکھا ایک مرتبہ بائیں دیکھا. کہا آقا جس لشکر کا علمدار بنایا تھا وہ لشکر تو اب بچا ہی نہیں ہے, کس لشکر کا علمدار ہوں. کہا نہیں عباس تمہیں اجازت نہیں دے سکتے, تم زینب کی رضا کا آسرا ہو, تم سکینہ کا سہارا ہو, تمہیں کیسے اجازت دے دوں عباس. مگر کہتے ہیں کہ سکینہ نے کہا چچا جان اب پیاس برداشت نہیں ہوتی. کہا حسین نے بیٹا سکینہ چچا کو بھیج تو رہی ہو مگر چچا لوٹ کر واپس نہیں آئے گا, چچا لوٹ کر واپس نہیں آئے گا. کہتے ہیں کہ حسین نے صرف ایک نیزہ دیا, تلوار دی تھی مگر اجازت نہیں دی. جیسے ہی فرات کے پاس پہنچے اور چلو میں پانی اٹھایا اور اس کے بعد پانی کو پھینکا اور دریا پہ ہاتھ مار کے کہا تم سمجھتے تھے کہ دریا تمہارا ہے, آج ہم نے دریا اپنے قبضے میں کر لیا ہے, یہ آج سے دریا ہمارا ہے. آج تک عباس کے پیروں کو چوم رہا ہے پانی, آج تک عباس کے پیروں کا بوسہ دے رہا ہے پانی. کہتے ہیں ابھی آپ نے سنا ہوگا, آپ نے 6 محرم کو سنا کہ میں نے روایت پڑھی, ہرملا نے کہا کہ جب خیموں میں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی تو مجھے عمر سعد نے کہا ہرملا اگر یہ مشکیزے کا پانی خیمے تک پہنچ گیا تو بنی ہاشم کے جوان بڑی شجاعت کے ساتھ لڑیں گے. مگر کہتے ہیں کہ ہرملا نے تیر کو کمان میں لگایا اور عباس کی طرف نشانہ کیا. ارے مشکیزے کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا. ایک مرتبہ آواز دی آقا میرا آخری سلام. ایک مرتبہ حسین پہنچے اور اپنے زانو پہ عباس کا سر رکھا مگر عباس سر کو ہٹاتے جاتے ہیں. کہا عباس سر کو کیوں ہٹاتے ہو, کہا عباس سر کو کیوں ہٹاتے ہو. کہا آقا ابھی تو آپ اپنے زانو پہ میرا سر رکھ رہے ہیں, ارے جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو آپ کس کے زانو پہ اپنا سر رکھیں گے. ارے وفا ہو تو عباس جیسی ہو. ایک مرتبہ کہا آقا میرے جنازے کو میرے لاشے کو خیمے تک نہ لے جائیے گا, میں اپنی چھوٹی شہزادی سے بہت شرمندہ ہوں. بحر العلوم ایک عالم دین ہے, ان کے بیٹے نے سوال کیا, وہ کہتے تھے کہ عباس اتنے بلند قامت تھے, عباس کی شجاعت بہت تھی. ان کے بیٹے نے قبر عباس پہ کہا
بابا آپ تو کہتے ہیں کہ عباس تو اتنے بلند قامت تھے، مگر یہ قبر تو ننھی سی قبر بنی ہے۔ ایک مرتبہ سوال سنتے ہی بے ہوش ہو گئے، جب کچھ دیر بعد اٹھے تو بیٹے نے کہا بابا بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ ارے عباس تو اتنے بلند قامت تھے۔ کہا ارے جب عباس کی وصیت کے مطابق حسین لاشے کو نہر کے کنارے چھوڑ کے چلے گئے تو اشکیاں نے عباس کے لاشے کو گھیرا اور عباس کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کیونکہ خوف تھا کہ عباس کہیں زندہ نہ ہو جائیں۔